अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिक तारिक है और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश 201 के लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि मैं जो वाकई में लेक्चर बना रही हूँ वाकई में इंफॉर्मेटिव रहा है। तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं विजुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एंड अदर्स। तो आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट लाजमी तौर पर विज़िट किया करें, क्योंकि आपके लिए मेरा चैनल बेनिफिट हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि क्या चीज़ पेपर में आ सकती है। बाकी फर्दर हम आज का लेक्चर भी डिटेल के साथ रीड आउट करेंगे, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे लेक्चर में बातें क्या हुई, हमारे लेक्चर में टॉपिक्स क्या हैं, हमने क्या चीज़ें पढ़ी, तब तक हमें क्लियर नहीं हो सकता है। और भी टीचर्स हैं और भी जो है मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पर, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम पूरा लेक्चर ना रीड आउट कर लें तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता कि हमारे लेक्चर में क्या बात हुई, क्या चीज़ थी, क्वेश्चन क्या था। क्योंकि एमसीक्यूज़ तो एक कॉमन सेंस आप लोग यूज़ करेंगे, कोई आपको गाइड दे सकता है, हिट लाइन्स दे सकता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है। लेकिन जब तक आप लोगों ने पूरा लेक्चर ही नहीं पढ़ा होगा, आपको कैसे पता कि ये चीज़ कहाँ से आ सकती है। जब एक बार आप लोग लेक्चर पूरा पढ़ लें, आप लोग को पता हो कि इस लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस हुई है, तो आप लोग ख़ुद भी उस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकूँ। तो हम ना अपना आज का लेक्चर जो है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी जो हमारा टॉपिक है आज का। तो मैं साथ साथ इसको हाईलाइट भी करती जाऊँगी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मौसर जो असरअंदाज करने वाली जो गुफ्तगू होती है, कम्युनिकेशन होती है, किसी से बात करना, किसी को इफ़ेक्ट कर देना, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन होती है, तो ये हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो उससे सबसे पहले पढ़ लेंगे हम डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो वजाहत जो होगी और डिफाइनिंग होगी, वजाहत होगी ऑब्जेक्टिव्स की, मकसद जो है हमारा, मकासद है, उसकी वजाहत भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हम आउटलाइन पढ़ लेते हैं कि आज के हमने लेक्चर में पढ़ना क्या है, हमारी आउटलाइंस क्या हैं। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, तो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा मकसद है, वाजिया मकसद होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट पर्पस होगा, दस्तावेज़ जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसका क्या मकसद है, ठीक है। एक्सप्लिक्ट पर्पसेस होंगे, जो मालूमात फराहम करना होते हैं। एक्सप्लिक्ट पर्पसेस, सॉरी, वजाहत, जो वाज़ेह मकसद हैं हमारे वो क्या हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो मालूमात फराहम करना होते हैं, ठीक है, मालूमात को फराहम करेंगे। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन का मतलब हदायत होता है। टू परस्यूड द रीडर, जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स हैं, ठीक है, उसको राज़ी करने के लिए, परस्यूट करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, राज़ी करने के लिए, दूसरे इंसान को अपनी तरफ कायल करने के लिए। टू इनेक्ट और प्रोहिबिट समथिंग, जो ज़मनी कह सकते हैं, कुछ नाफिज करना या फिर मना करना, प्रोहिबिट मना करना, ठीक है। इम्प्लिक्ट पर्पसेस जो हमारे सेकंड टॉपिक होगा, यानी कि मकसद जो होगा, ज़मनी मकसद हमारा बनेगा। टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, रिश्ते को कायम करना होगा। टू क्रिएट ट्रस्ट एंड इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, तो जो एतमाद है उसका जो तख्लीक की जाएगी, क्रिएट किया जाएगा, उसको कायम करने के लिए। टू डॉक्यूमेंट एक्शंस, जो डॉक्यूमेंट हैं हमें उसके अमाल को देखेंगे। उसके सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जो डिफ़ाइन है, जो अपने मवासलात के मकसद की वजाहत करना है हमारी, ठीक है, कम्युनिकेशन की। तो वो क्या आ जाएगी, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइनिंग व्हाट योर डॉक्यूमेंट नीड्स टू अकम्प्लिश टू बी सक्सेसफुल, क्या ज़रूरत है, जो मकसद की वजाहत है, इस बात का तयन करने के लिए, इस बात को एकम्प्लिश करने के लिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं,
ٹھیک ہے، آپ کے جو دستاویزات ہیں کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے جو کمیونیکیشنز ہیں اس کے جو مقاصد کی وضاحت ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ Defining the objectives of your communication is extremely important. Defining objectives has a strong link with the audience analysis covered in the last lesson. جو آپ کے مواصلات کی کمیونیکیشن کی جو مقصد ہے نا، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جو شامل تھے آڈینس تھی اس کے تجربے کو، ٹھیک ہے، اس کے تجربے کے ساتھ ہم نے مقاصد کا ایک مضبوط ربط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے پرپس فار رائٹنگ ڈاکومنٹ، جو دستاویزات ہے ڈاکومنٹس کو لکھنے کا، کیا مقصد کیا آ جائے گا اس میں ڈاکومنٹ پرپس، تو دستاویزات کا جو مقصد آ جائے گا ڈاکومنٹس کا تو وہ کیا ہے۔ ڈاکومنٹ شوڈ بی کریٹڈ فار دی ایکسپلٹ purpose or goals that both the writer and the readers would readily agree on. Although there are many explicit purpose for creating a scientific or technical document, there are 4 general categories. تو اس میں جو دستاویزات کیا جانا چاہیے، تیار کیا جانا چاہیے، جس پر جو مصنف ہے اور جو اس پہ جو کریٹو جو ہم کر رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں، جو رائٹر ہے اور جو ریڈر ہے، وہ دونوں ہی جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کو واضح طور پر جو مقصد یا اہداف کے آسانی سے اتفاق کریں گے۔ اگرچہ سائنسی یا ٹیکنیک کے ذریعے ہم جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو بنانے کے لیے بہت سے واضح مقاصد ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں سے پہلے 4 تو جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ کون کون سے آ جائیں گے، تو یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی بن کر آ سکتا ہے۔ تو کون سے 4 ایسے وہ ہیں جو ہمارے بن کر آ سکتے ہیں؟ ٹو پرووائڈ دی انفارمیشن، جو معلومات فراہم کرنے والے ہوں۔ ٹو گیو دی انسٹرکشن، جو ہدایت دینے والے ہوں۔ ٹو پرسیوڈ دی ریڈر، جو ریڈر کو، پڑھنے والے کو قائل کر سکے۔ ٹو انیکٹ اور پروہیبٹ سم تھنگ، جو نافذ کرنے یا ممانعت کی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے پوائنٹس ٹو کیپ ان مائنڈ وائل رائٹنگ اے ڈاکومنٹ۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤں کہ اتنا زیادہ یاد کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے لیکچرز میں، ہم اس لیکچر کو کمپلیٹلی فردر اس لیے ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس لیکچر میں جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو سکے، آپ کو پتہ چل سکے اس لیکچر میں باتیں کیا ہوئی ہیں، اس لیکچر کا مقصد کیا ہے بنانے کا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اتنا زیادہ یاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، صرف آپ لوگوں نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ اس لیکچر میں کیا کیا ڈسکس ہوا ہے۔ پوائنٹس ٹو کیپ ان مائنڈ وائل رائٹنگ اے ڈاکومنٹ، جو دستاویزات ہیں، ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، وہ لکھتے وقت دھیان میں رکھنے کے لیے جو ہمارے جو اہم نقطے ہوتے ہیں نا، تو وہ کون کون سے آ سکتے ہیں، کون سے ہیں؟ میک دی ایکسپلٹ پرپس کلیئر ایٹ دی بگننگ آف یور ڈاکومنٹ in an abstract, in executive summary, and introduction, or all of these. Sometimes a formal statement of objectives is called for. واضح طور پر اپنی دستاویزات کے جو ڈاکومنٹس کے ہمارے آغاز میں جو خلاصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا ڈاکومنٹس کا خلاصہ ہے یا ایک ایگزیکٹو سمری ہے، تعارف ہے اس کا، یا ان سب میں ایک واضح کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بعض اوقات مقصد کا باقاعدہ جو بیان طلب کیا جاتا ہے، آپ کو اس شخص یا ایجنسی یا معاہدے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے جس میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے یا اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ You may also need to identify the person, the agency or the contract requiring or authorize the document or research. تو یہ ہم کر چکے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ایسے اس کی ایجنسی کی، ٹھیک ہے۔ In addition to explicit goals, however, writers almost always write with the unstated but still extremely important implicit goal in mind. Among the most common of these goals are the establish a relationship to create the trust and credibility and the document actions. جیسے کہ اب اس میں واضح اہداف کے علاوہ جو مصنفین ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں پر مصنف ہوں گے، یہاں پر مصنفین ہوں گے، وہ ہمیشہ غیر منقول لیکن پھر بھی انتہائی اہم موضوعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ان اہداف میں سب سے زیادہ جو عام مقاصد میں تعلقات استوار کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعتماد اور اعتبار پیدا کرنا، اور عمل کے دستاویز جو ہے اس کی دستاویز کرنا،
سب سے زیادہ تو اس کے بعد دیکھ لیں گے ہم. اوکے یہاں پر پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو واضح مقصد ہے اس کے معنی جو ہیں وہ مقصد جو واضح طور پر بیان ہوا ہے، جیسا کہ پہلے بحث کی گئی ہے کہ ہم اپنے زبان میں اپنے الفاظ میں کہیں کہ جیسے کہ پہلے بحث ہو گئی ہے ہماری اس بارے میں کہ زیادہ تر جو ہے وہ سائنسی دستاویزات ہیں، سائنسی ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پرنسپل جو ہیں وہ واضح مقصد کے طور پر جو ہے وہ مندرجہ ذیل میں سے یا ایک سے یا زیادہ عمل پر کیا جا سکتا ہے. تو اس میں ایکسپلیٹ پرپز آف دی ڈاکومنٹس آ جائے گا. تو اس میں جو امپورٹنٹ آ جائے گا پوائنٹس وہ ہے ٹو پرووائڈ دی انفارمیشن. تو اگین وہی آ جائے گا کہ معلومات فراہم کرنا، ٹو گیو دی انسٹرکشن. تو یہ ایکسپلیٹ پرپز آف دی ڈاکومنٹس میں آئے گا. ٹو پروسیوڈ دی ریڈرس، جو پڑھنے والے ہیں اس کو قائل کر لینا. اور ٹو انیکٹ اور پروہیبٹ سم تھنگ، تو یا کچھ ممانعت کرنا کسی چیز کے لیے. Whatever is the general purpose of an overall document, certain the sections of a document always have a specific purpose. جو مجموعی دستاویزات ہیں، جو مجموعی ہمارے ڈاکومنٹس ہیں، اس کا عام مقصد جو بھی ہو، جو ڈاکومنٹس کے کچھ حصے ہمیشہ ہی ایک خاص مقصد رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں دیٹ پرووائڈز انفارمیشن. تو جو ڈاکومنٹس ہیں ہماری وہ کس قسم کی پرووائڈس کرتی ہیں ہمیں انفارمیشن. تو یہ دونوں پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں. ڈاکومنٹ ٹائپس، لٹریچر ریویوز جو ادب کے جائزے ہوتے ہیں، اسپیسیفیکیشنس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن ان ڈاکومنٹ، تو جو حصے آ جاتے ہیں، سیکشنز آ جاتے ہیں ڈاکومنٹس کے، دستاویزات کے، تو وہ کیا آ جاتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ. سب سے پہلے تو اس کا پس منظر آ جائے گا. تھیوری، اس کی تھیوری آ جائے گی. میٹیریلز، مواد آ جائے گا. ریزلٹس، نتائج آ جائیں گے. ٹیبلز، جو اس کے ٹیبلز ہیں وہ آ جائیں گے. ایگزامپل، فار ایگزامپل کے طور پر دس ڈاکومنٹ ول ڈسکس دی ریزن بیہائنڈ دی کنسٹرکٹنگ اے نیو ٹریڈ سینٹر ان اسلام آباد. جیسے کہ اس ڈاکومنٹ میں اسلام آباد کے میں نئے جو تجارتی ہیں، ٹریڈنگ ہے، اس کے مرکز کی تعمیر کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے ڈاکومنٹس دیٹ گیو انسٹرکشنز. جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کیا انسٹرکشن کرتے ہیں؟ ڈاکومنٹ ٹائپ، پرپوزلس. سب سے پہلے تو وہ پرپوزلس دیں گے، یہاں پر تجاویز کریں گے. اس کے بعد سیکشن ڈاکومنٹس میں پروسیجرز، ورک پلان، جو طریقہ کار ہے، پروسیجرز آ جائے گا. کام کا منصوبہ آ جائے گا. ورک پلان آ جائے گا. فار ایگزامپل دس ڈاکومنٹ آؤٹ لائن اے پروسیجر فار دی کنسٹرکٹنگ اے نیو ٹریڈ سینٹر ان اسلام آباد. تو اس جو ڈاکومنٹ میں ہے وہ اسلام آباد میں نئے تجارتی جو مرکز کی تعمیر کی طریقہ کار کی نشاندہی کی گئی ہے. اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے ڈاکومنٹس مین ٹو پرسیوڈ دی ریڈر. جو دستاویزات کا، ڈاکومنٹس کا جو مطلب ہے وہ قائل کرنا ہے ریڈر کو. اب اس کی ٹائپس کیا آ جائیں گی قائل کرنے کی؟ پرپوزلس آ جائیں گے سب سے پہلے تو، کہ تجاویز آ جائیں گی جو پیش کی گئی. ریکومنڈیشن رپورٹس آ جائیں گی جو سفارش کے طور پر رپورٹس کی گئی تھیں. اس کے بعد جاب اپلیکیشن لیٹرز آ جائیں گے، ملازمت کی جو درخواست کے لیے جو خطوط دیے گئے تھے، ریزیومز کیے گئے، دوبارہ شروع ہوئے. نیکسٹ ہمارا آ جائے گا ٹاپک سیکشنز ان ڈاکومنٹ. جو دستاویزات میں حصے آئے، ٹھیک ہے، ڈسکشن ہوئی، ٹھیک ہے، بحث ہوئی، کنکلیوژن ہوئی، دین اختتامیہ ہوا، اس کا کنکلیوژن آیا، ریکومنڈیشن آئی، سفارش آئی. اب اس کی ایگزامپل یہاں پر کیا ہے؟ دس ڈاکومنٹ پرپز آف فیسیبلٹی اسٹڈی فار کنسٹرکٹنگ نیو ٹریڈ سینٹر ان اسلام آباد. یہ دستاویز جو ہے وہ اسلام آباد میں نئے تجارتی مرکز کی تعمیر کے لیے فیسیبلٹی ہے، اسٹڈی کی تجویز پیش کرتی ہے. اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے ڈاکومنٹ مین ٹو انیکٹ سم تھنگ. جو دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹس کا جو مطلب ہے وہ کچھ نافذ کرنا تھا. تو انیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا. تو ڈاکومنٹ ٹائپ، تو وہ کس قسم کی ڈاکومنٹس آ جائیں گی؟ ایکسیپٹنس لیٹر آ جائیں گے، قبول کرنا لیٹرز کو. ریگولیشنز آ جائیں گی وہاں پر جو ضابطے ہیں. پیشنٹس آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر. اس کے بعد آتھورائزیشن میمورنڈا، تو اجازت دینا یا یادداشت، اجازت یا یادداشت کو کہیں گے. اس کے بعد یہاں پر ایگزامپل آ جائے گی نوٹس دی کنسٹرکشن سائٹ فار ٹریڈ سینٹر ہیڈ نو انآتھورائزڈ پرسنز الاؤڈ.
جو اطلاع دی جاتی ہے وہ تجارتی مرکز کے لیے تعمیراتی سائٹ آگے ہے، کسی بھی غیر مجاز افراد کی اجازت نہیں ہے۔ امپلیکٹ پرپس ڈاکومنٹ جو دستاویزات کے مضامین ہیں، تو وہ کیا آ جائیں گے، ڈاکومنٹس کے جو پرپز ہیں، جو اس کے سبجیکٹس ہیں، تو وہ کیا یہاں پر آ جائیں گے۔ امپلیکٹ پرپز مین دی پرپز which is not clearly stated in the document. Keep your implied goals in mind when the writing a document. In addition to explicit the goals, writers almost always write with other unstated but still extremely important implied goals. Common goals are تو جو ضمیم ہے اس کا مقصد کیا کا مطلب وہ مقصد ہے جو ڈاکومنٹس میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ ڈاکومنٹس لکھتے وقت اپنے جو مضمر اہداف کو ذہن میں رکھیں۔ واضح جو اہداف کے علاوہ جو مصنفین ہیں، جو رائٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسرے غیر مستحکم لیکن پھر بھی انتہائی اہم مضموم اہداف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جو ان کے پوائنٹس ہوتے ہیں، رائٹرز کے کامن گولز ہوتے ہیں، تو وہ کون سے ہو جاتے ہیں؟ ٹو اسٹیبلش، جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا چیزیں اپنے مد نظر رکھتے ہیں؟ ٹو اسٹیبلش ا ریلیشن شپ، ایک رشتہ قائم کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ ٹو کریٹ ٹرسٹ اینڈ اسٹیبلش کریڈیبلٹی، اعتماد جو ہے ان کا تخلیق ہے ساتھ قائم رکھنے کے لیے۔ ٹو ڈاکومنٹ ایکشن، دستاویزات جو ہیں اس کے اعمال کے لیے، ایکشن میں لانے کے لیے۔ اسٹیبلش ریلیشن شپ، ہم ان کو فردر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے، تو یہ تینوں پوائنٹس یہاں پر امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہاں سے شارٹ کویسچن ہمارا بن کر آ سکتا ہے کہ کس طرح سے رشتہ قائم کرنا یہاں پر ہے۔ تو کمیونیکیشن ناٹ اونلی کنویز انفارمیشن بٹ آلسو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ بٹوین اسپیکر اینڈ لسنرس اور رائٹر اینڈ ریڈر۔ جو مواصلت نہ صرف جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہماری جو ہے وہ نہ صرف معلومات فراہم کرتی ہے بلکہ اسپیکر اور سننے والے یا مصنف اور جو لکھنے والے ہیں اس کے مابین، ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتی ہے۔ A well-writer letter of inquiry, for example, and begin a professional connection that may last for years. Readers of research reports often initiate long and fruitful correspondence with the authors. جو مثال کے طور پر ہم جو تحقیقات کرتے ہیں، جو ہم انکوائریز کرتے ہیں، اس کا ایک لکھا ہوا جو خط ہوتا ہے، پیشہ ورانہ جو ربط کا آغاز ہوتا ہے، جو سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ تحقیقی جو رپورٹس ہوتی ہیں، وہ لکھنے والے جو ہوتے ہیں، رائٹرز ہوتے ہیں، وہ اکثر مصرفین کے ساتھ قارئین جو رائٹرز ہیں، ریڈرز ہیں ہمارے، تو وہ اکثر رائٹرز کے ساتھ طویل، نتیجہ اور خیز مواصلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایون seemingly impersonal documentations and instruction can write carefully to address a user's needs, establish a positive relationship between the user and the producer of the product. تو یہاں تک کہ ہم بظاہر فرضی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے ہدایات آ جائیں گے اس میں، اگر جو صارف کی ضرورت کو حل کرنے کے لیے احتیاط سے لکھی گئیں، تو جو صارف ہے اور منصونہ کے پروڈیوسرز کے مابین ایک مثبت رشتہ قائم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ٹو کریٹ اسٹیبلش کریڈیبلٹی، جو اعتماد پیدا کرنا ہوگا، جو قائم کرنا ہوگا، تو اس میں کیا آ جائے گا؟ انڈر لائنگ اے گول آف آل ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک رائٹنگ از ٹو گیٹ دی ریڈر ٹو ٹرسٹ دی رائٹرز کریڈیبلٹی۔ جو تمام ٹیکنیکی جو سائنسی تحریروں کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لکھنے والے رائٹرز ہیں تو اس کو مصنف کے ساکھ پر اعتماد جو ہے وہ کرے۔ اس کے بعد scientific and technical writing is based on the precision. Accordingly, any technical or specific document should justify the reader's confidence in the accuracy of its content, style, and organization. Carefully qualify statements that need to be qualified. Do not make claims that merely positions. If your readers begin to doubt your ability or intent or analyze and shape data with minimum decoration, the document will no longer to be effect. تو اس کے بعد یہاں پر اب کیا بات کی گئی ہے، جو ہمارے سائنس ہے اور ٹیکنیک ہیں، انہوں نے جو تحریر جو لکھ دی ہے وہ صحت سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق کسی بھی ٹیکنیک یا سائنس کی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کو جو رائٹرز کے مواد، انداز اور تنظیم کی درستی پر اعتماد کا جو جواز پیش کرنا چاہیے ہے۔
احتیاط سے ایسے بیانات کو اہل بنائیں جن کو اہل ہونے کی ضرورت ہے، ایسے دعوے نہ کریں جو محض قیاس ہیں۔ اگر آپ کے پڑھنے والے کو کم سے کم تحریف کے ساتھ ڈیٹا کا جو تجزیہ کرنے اور اس کی تشکیل کرنے کی نیت پر شک کرنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی ڈاکومنٹس اب مؤثر نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس پر شک شبہ کہیں پر بھی آ گیا تو وہ پھر افیکٹو نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ٹو ڈاکومنٹ ایکشن، کہ جو ایکشن آئے گا اس کا ڈاکومنٹس کا کارروائی جو ہوگی دستاویز کرنے کی تو وہاں پر کیا آ جائے گی۔ Scientists, engineers, and managers often use writing to create the permanent records of their thoughts and actions. One of the primary differences between most forms of written and the spoken communication is that writing can be fairly permanent, where speech vanishes as soon as it is produced. Consequently, technical communication is often more effective when it is written down. جو سائنسدان ہیں، جو انجینئر ہیں اور مینیجر ہیں، اکثر اپنے جو افکار و اعمال کے مستقل ریکارڈ بنانے کے لیے تحریری طور پر جو استعمال کرتے ہیں، جو انہوں نے اب ریٹن کر دیا ہے، اور بولنے والے جو مواصلات ہیں، کمیونیکیشن ہے، اس کے بیشتر اقسام کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو ریٹن طور پر جو کافی حد تک مستقل رہ سکتا ہے، جبکہ تقریر تیار ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو تکنیکی جو مواصلات ہیں اکثر زیادہ مؤثر ہوتی ہے، ایفیکٹو ہوتی ہے جب یہ لکھا جاتا ہے۔ تو ہم جب اسپیکر پر بھی اگر ہم دیکھیں تو بولا جائے تو جو چیز ہے وہ اتنا زیادہ بول کر ختم ہو جاتی ہے، اسی وقت اسپیک ہو گئی، کسی نے سن لیا، اس پر اثر انداز ہو گئی، لیکن جو چیز آپ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ ایفیکٹو رہتی ہے، کیونکہ وہ ہم پوری زندگی چلنے والی چیز ہے، تو ریٹن چیز زیادہ ٹائم تک چل سکتی ہے۔ Make important observation, suggestion or object in writing. Similarly, communicate important tasks and deadlines in document such as the project plans, keeping precise records of experiments and procedures in notebooks in the crucial to a project overall accuracy and to establishing the intellectual property rights. جو اہم مشاہدات ہیں، جو تجاویز ہیں یا تحریری طور پر جو اعتراضات کریں گے، اسی طرح جو دستاویز ہیں جیسے کہ منصوبوں میں اہم کاموں اور آخری تاریخ کو بتانا، نوٹ بک میں تجربات اور طریقہ کار کے جو عین مطابق ریکارڈوں کو رکھنا، کسی منصوبے کی مجموعی درستگی اور دانشورانہ املاک کے حقوق کے قیام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیو پڑھ لیں گے، جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ If appropriate, state your document objective at beginning. Readers of technical writing are often busy people. Such a statement will alert them that it is important to read further the sentence given below is from a memorandum by an engineer at a hydroelectric power plant where he wants his superiors of the problem that latter cause the explanation in one of the plant section and provides an example of good statement of objective. اگر مناسب ہو، اب یہاں پر میں ایک شارٹ آپ کو بتاؤں گی کہ اگر مناسب ہو تو شروع میں ہی اپنے جو ڈاکومنٹس کا مقصد ہے وہ بیان کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ جو تکنیکی جو مصنفین ہیں، ٹھیک ہے، جو رائٹرز ہیں، اکثر مصروف افراد ہوتے ہیں، اس طرح کا بیان انہیں متنبہ کرے گا کہ آگے پڑھنا ضروری ہے۔ ذیل میں دی گئی جو سزا ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کے ایک انجینئر کے میمورنڈم سے ہے، جہاں وہ اپنے اعلیٰ افسران کو اس مسئلے سے خبردار کرتا ہے جو بعد میں پلانٹ کے ایک حصے میں دھماکے کا سبب بنا، اور یہ مقصد اچھے بیان کی مثال پیش کرتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنا آبجیکٹ ہی اس طرح کا رکھیں کہ جو رائٹرز ہیں، جو ریڈرز ہیں، تو وہ پڑھنے پر آپ لوگ کے افیکٹ کر جائیں، وہ آگے بھی پورا پڑھیں۔ This letter is written to ensure that management is fully aware of the seriousness of the current erosion problem in the section 3 from engineer standpoint. جو 3 ہے، یہ خط اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لکھا گیا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ انجینئر کے نقطہ نظر سے سیکشن میں موجود ہے، کٹاؤ جو مسئلے ہیں، مسئلے کی سنگین سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ اس کے بعد ہاؤ ڈو یو ایکچولی گو اباؤٹ ڈیفائننگ یور آبجیکٹیو، آپ واقعی میں اپنے مقاصد کی وضاحت کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔ تو اس کی ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ Consider the example of Ali, fresh graduate from FAST,
who has been appointed as the junior software engineer in Adamsoft. Today, Ali's boss dropped by. They asked him that the two vice presidents of Adamsoft have asked Ali for a report on his progress. Ali must now decide that he has to write in his report. If he writes his objectives clearly and precisely, they guide him through all work at writing. تو اب جیسے کہ ہم مثال کے طور پر علی کو لے لیتے ہیں، ایک نام ہے، ہم نے فرضی لیا، کنسیڈر کرتے ہیں کہ علی کی مثال پر ہم غور کرتے ہیں کہ ایف ایس سی جو ایف ایس اے ایس ٹی کے ایک تاریخ جو ہے اس کے فارغ التحصیل میں جو ایڈم سافٹ میں جو سافٹ ویئر انجینئر مقرر ہوئے ہیں، آج علی کا جو باس ہے اس سے دور ہوا اور اس سے پوچھا کہ آدم نرم کے جو دو نائب صدروں نے علی سے ان کی پیش رفت سے متعلق رپورٹ جو طلب کی ہے، علی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے رپورٹ میں کیا لکھنا ہے۔ اگر وہ اپنے مقاصد کو صاف و واضح طور پر لکھتا ہے تو وہ تحریری طور پر ان کے تمام کاموں میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو گائیڈ لائنس آ جائے گی کہ آئیڈینٹیفائنگ دی فائنل ریزلٹ یو وانٹ فرام یور کمیونیکیشن، جو آپ کی جو کمیونیکیشن سے آپ چاہتے ہیں کہ جو حتمی نتائج کا نشاندہی کرنا ہے، تو اس کی گائیڈ لائن کیا آ جائے گی؟ وین ڈیفائننگ یور آبجیکٹیو اسٹارٹ بائی آئیڈینٹیفائنگ دی فائنل ریزلٹ یو وانٹ فرام یور کمیونیکیشن. Doing so will help you remember that when you write, you are performing in the action of or your desired result outcome. تو جیسے کہ گائیڈ لائن کرتے وقت اپنے جو کمیونیکیشن سے اپنے آخری جو نتائج ہے ریزلٹس کی جو نشاندہی کر کے شروعات کریں۔ اس کے بعد ایسا کرنے سے آپ کو یہ ایک عمل یاد رکھنے میں مدد ملے گی کہ جب آپ لکھتے ہو تو اپنے مطلوبہ نتائج جو ہیں آپ کے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ ایگزامپل: You want your boss to approve the project. You are describing your proposal. You want new people to assist you in the new project you have been assigned by your employer. You want a printer as sharing the old one with the whole department reduces your efficiency. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مالک ہے، جو آپ کا باس ہے، اس پروجیکٹ کو منظور کرے جس کی آپ اپنی تجویز میں بیان کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نئے پروجیکٹ میں آپ کے لیے 2 نئے افراد مدد کریں جو آپ کو اپنے اجر کے ذریعے تفویض کیا گیا ہے۔ آپ نیا پرنٹر چاہتے ہیں کیونکہ پورے محکمے کے ساتھ پرانے کو بانٹنا آپ کے استعداد کو کم کرتا ہے۔ پیپل ریسپانس آن ریڈنگ سم تھنگ، جو پیپل ہیں کچھ پڑھنے والے لوگ ہیں، کچھ پڑھنے پر لوگوں کا جو رد عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وین پیپل ریڈ دی رسپونڈ ان ٹو ویز سیملٹینیسلی، جب لوگ پڑھتے ہیں تو وہ بیک وقت 2 طریقوں سے جواب دیتے ہیں۔ دے تھنک اینڈ دے فیل ایٹ دی سیم ٹائم، وہ سوچتے ہیں اور وہ بیک وقت میں رابطے کو صحیح طور پر سمجھنے پہ جو ڈیلیور کرتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ فوکس یور اٹینشن ایکوریٹلی انڈرسٹینڈنگ دی کمیونیکیشن ٹو بی ڈیلیور اینڈ پریزنٹ اٹ ان سچ اے وے دیٹ از ویوڈ فیوریبلی، تو اپنی توجہ کو توجہ دلانے کے لیے کریں، اس طرح پیش کریں کہ اس کو حسن جو ہے اس کے احسن انداز سے دیکھا جائے، اس کو اچھے طریقے سے دیکھا جائے، اس کو فیور ہو جائے، جو دوسروں کی نظر ہے وہ ہماری فیور میں آ جائے، تو اس طرح سے دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ہے آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یاد کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہمارا افیکٹو کمیونیکیشن تھا، ہمارے اس لیکچر کا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے تو کیا ہے، ہماری افیکٹ کیسے کر سکتی ہے کمیونیکیشن میں، جس میں ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے تو مقصد کیا ہے ہمارا ڈیفائننگ آبجیکٹیو کا، پھر ہم نے پڑھا کہ ڈاکومنٹ پرپس کیا ہے، ایکسپلسٹ پرپس کیا ہے، پھر اس میں ہم نے نیکسٹ فردر اس کی ڈیٹیل پڑھی ٹو پرووائڈ دی انفارمیشن، کہ ہمیں جو فراہم کی گئی ہے انفارمیشن وہ کس طرح سے کی گئی ہیں، ٹو گیو دی انسٹرکشن، ہمیں جو انسٹرکشن مل رہی ہیں تو کس طرح سے ہم لوگوں نے اس پہ کام کرنا ہے، ٹو پرسیو دی ریڈر، اب جو ریڈرز ہیں پڑھنے والے جو آپ کہہ لیں جو لوگ جن کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، تو جن کے لیے ہم کچھ بھی لکھ رہے ہیں یا رائٹرز ہیں تو اس کو ہم نے اپنی طرف قائل کیسے کرنا ہے، ٹو انیکٹ اور پروفٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے، کس طرح سے نکلنا ہے، امپلیگ پرپز ٹو اسٹیبلش ریلیشن شپ، پھر ہم نے پڑھا کہ جو رائٹرز ہیں وہ اسٹیبلش ریلیشن شپ کو کرنے کے لیے لکھتے ہیں، ٹو کریٹ ٹرسٹ اینڈ اسٹیبلش کریڈیبلٹی اینڈ ٹو ڈاکومنٹ ایکشن، تو ہم نے سب کچھ یہاں پر ریڈ آؤٹ کیا ہے۔
تو آپ کو ایک چیز تو یہاں پر کلیئر ہوئی ہوگی پورا لیکچر دیکھنے کے بعد، پورا لیکچر پڑھنے کے بعد، کہ آپ کو دوبارہ سے اپنا ہینڈ آؤٹ نہیں پڑھنا پڑے گا. باقی آپ ہینڈ آؤٹ کو لازمی طور پر پڑھیں، کیونکہ آپ لوگ کے ہینڈ آؤٹ سے ہی ایم سی کیوز بن کر آتے ہیں اور شارٹ کوشچنس بن کر آتے ہیں. تو یہی پوائنٹس آپ لوگ کے امپورٹنٹ ہیں اس لیکچر کے اکارڈنگ. آپ پورا لیکچر نہ یاد کریں جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھایا، بس اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں آپ لیکچر کو دیکھ کر کہ اس لیکچر میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، ایک ایک پوائنٹ میں کیا چیز ڈسکس ہوئی ہے، کس طرح سے ڈسکس ہوئی ہے، کیا بتایا گیا ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے اس لیکچر میں، تاکہ آپ لوگ کا کہیں سے بھی کوئی بھی کویشچن بن کر آ جائے تو ایزیلی آپ اٹیمپٹ تو کر سکیں. آپ لوگ میں اتنی کیپبلٹی ہو کہ آپ لوگوں کو اتنا کانفیڈینس ہو کہ آپ نے پورا لیکچر پڑھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے شارٹ لیکچر نہیں دیکھے ہوئے، آپ لوگوں نے بلکہ پورا لیکچر پڑھا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ اس لیکچر میں ہے کیا چیز اور ڈسکس کیا ہوئی ہے. تو لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو لیکچر کیسا لگا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. وعلیکم السلام، اللہ حافظ.